अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एयर वाइस चीफ जो हैं एयर अरशद मलिक साहब, जो कामरा को भी हेड कर चुके हैं। JF-17 थंडर जो हमारा जहाज था उसे बनाने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन में आज हम क्या करने वाले हैं, हम आपको बताएंगे J-35 के बारे में। J-35 के बारे में बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। आज हम आपको इसकी एक्चुअल पोजीशन बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को वो कब मिल रहा है या पाकिस्तान उसे कब ले रहा है। फिर F-16 के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने ईरान का कितना साथ दिया था। और इसके साथ हम आपको यकीनन ये भी बताने जा रहे हैं आज कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, इजरायली प्रेशर की बात हो रही है, क्या वाकई वो पाकिस्तान पे आ रहा है या नहीं आ रहा, और पाकिस्तान का लायामल क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीलॉग। सर फिर से वेलकम कहते हैं हम आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है सर J-35 की बहुत बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो स्टेल्थ फाइटर है जो चाइना से हम ले रहे हैं। ऑफिशियली भी हमने इस चीज़ को अनाउंस किया, इंडिया में वावेला मचा के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास कभी कहते हैं अगस्त में पहुंच जाएगा, कभी कहते हैं 2026 के स्टार्ट में पहुंच जाएगा। फिर खबर आती है कि हमारे पायलट्स इस पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। फिर अचानक एक खबर आती है कि नहीं, पाकिस्तान तो J-22 ले रहा है। J-22 उनका स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन J-35 से पहले का उन्होंने इंडक्ट किया हुआ है PLA ने वहां पे, मतलब जो उनकी अपनी PLA, आपको तो पता ही है आम आवाम के लिए कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी हम उसे जो बोलते हैं, ये चाइनीज फोर्स का नाम है, तो वो ऑलरेडी इंडक्टेड है वहां पे। तो हम दोनों जहाज़ों में से कौन सा जहाज़ ले रहे हैं और कब ले रहे हैं? देखिए, जो चाइना का सेटअप है उसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नीचे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है। सो PLA उसको कहते हैं, ठीक है, प्ला भी कहते हैं। JF-17 जब आपने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपने खुद अपना बनाया, डेवलप किया, डिज़ाइन किया और प्रोड्यूस किया, और उसके अब आप ब्लॉक 3 तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उसी दौर में इन्होंने J-10 ऑपरेशनल था। सो हमने JF-17 के साथ साथ, बिकॉज मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि वो एक मीडियोकर काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट था इनिशली। आप ये चाहते थे कि आपके पायलट्स इस पे ट्रेन हो, उस वक्त इसको ब्लॉक 2 तक हमने विजन किया होता। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके इंजीनियर्स ने, आपके पायलट्स ने, आपके टेक्नीशियंस ने आज इसको अल्हम्दुलिल्लाह J-3.5 to 4 तक ले गए ब्लॉक 3 में। ठीक है, उस वक्त हमने इनसे J-10 भी मांगा था। ठीक है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि J-10 में जो JF-17 में कमियां हैं, ज़ाहिर है J-10 एक बड़ा एयरक्राफ्ट था, बड़ा वेपन सिस्टम था, उसके अंदर रडार बहुत अच्छा था, उसके वेपन्स जो कैरिंग कैपेसिटी बहुत थी, रेंज बहुत थी। सो हम चाहते थे कि उसमें अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करवाएं, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हो गया। लेकिन फिर जो करंट चीफ हैं और जो करंट रिजीम है, जो हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप है, इन्होंने इंसिस्ट करके बहुत जल्द J-10C एक्वायर कर लिया। ठीक है। जब ये JF-17 और J-10 हम डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त J-20 रोल आउट हो चुका था। ओके। J-20 उस वक्त रोल आउट हुआ, एंड दिस वाज देयर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट व्हिच वाज अ बिग लीप इन चाइनीज एविएशन टेक्नोलॉजी। सो हमने साथ ही उनसे कहा कि इससे भी कपड़ा उतार दो और ये भी हमें ज़रा दिखा दो, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिखा। हमने देख लिया, हम जाते थे, विजिट करते थे, मैं वहीं पे पोजीशन था, पोस्टिंग थी, लड़कों ने देख लिया। J-20 पे उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि ये एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है, और हर मुल्क का ऐसा ही होता है कि वो एक ना एक कैपेसिटी अपने पास रखते हैं। जैसे J-20 F-22 जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट वर्जन नहीं करता। सो J-20 उन्होंने कहा एक्सपोर्ट वर्जन नहीं। इसी दौरान में जो उनके चीफ डिज़ाइनर थे, जो पाकिस्तान के बड़े मद्दा हैं, बिकॉज उनको पाकिस्तान के पायलट्स और इंजीनियर से बहुत इनपुट दी हुई है, उन्होंने कहा कि अब हम J-35 की तरफ लॉन्च करें, और वो बड़े क्विक हुआ, बिकॉज J-20 स्टेल्थ था, एक बिग प्लेटफॉर्म था। सो J-20 से J-35 जो जंप लगा वो कुछ ज़्यादा जंप नहीं लगा। सो दे वर एबल टू मैच्योर J-35 इन अ क्विकर टाइम फ्रेम एज कम्पेयर टू J-20। ठीक है। सो जब J-20 हमें रिफ्यूज़ हुआ, उन्होंने कहा ये किसी को नहीं दिया जाएगा, सो फिर हमने उनको एंगेज कर लिया J-35 पे। ठीक है। अच्छा, हमारा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से ये रहा है कि हमारी जो भी लीडरशिप आई वो आगे से आगे की सोच रखती। सो हमने अपने पायलट्स भेजे, इंजीनियर्स भेजे, एवेल्युएट किया, उन्होंने हमें एक्सेस दी, और दैट्स हाउ वी कंक्लूडेड कि J-10 के बाद एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो J-35 की हमारी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। अब अगर आप हकीकत की बात करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम है मैच्योर होने में इस टेक्नोलॉजी को, बिकॉज हम भी ये चाहेंगे कि ये मैच्योर टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, बिकॉज अब चाइनीज़ ये चाहते हैं कि जो J-35 हमें वो दें उसके अंदर ऑल्टरेशन ना करनी पड़े। ओके। उसकी वजह ये होती है कि जब आप उसमें मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करते हैं तो उसका इंडक्शन साइकिल बढ़ता जाता है। ओके।
آپ اپنے لحاظ سے اس میں انٹیگریشن میں چینجز لاتے ہیں, میتھڈولوجی اور جو ویپنز میں چینجز لاتے ہیں, آپ اپنے ویپنز مسائل و بام شامس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہے. ہاؤ ایور دس از فار شیور کہ J-10 آپ مزید اور لیں گے. ابھی آپ کے پاس 2 اسکواڈ ہیں لیکن آپ نے ایک اسکواڈ میں رکھے ہوں. آپ J-10C اور لیں گے تاکہ آپ کی یہ جو ایگزسٹنگ اسٹرینتھ ہے یہ مزید اس میں تقویت آ جائے. یہ J-35 سے پہلے ایک اور آئے گا بیچ جو ہے. جی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی پھر آپ J-35 کو انگیج رکھیں گے تاکہ جتنی جلدی وہ میچور ہوتا ہے, وہ جو راؤنڈ دا کارنر سمجھیں آپ, تو انشاءاللہ وہ جہاز بھی آپ کے پاس انشاءاللہ آ جائے گا. اور اس میں بھی ہم انپٹس دے رہے ہیں جی already. جی آپ ہمارے پائلٹس اڑا رہے ہیں اور اس کے انپٹس دے رہے آپ ہیں کہ اس انپٹس میں دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, اور وہ آپ کو توجہ سے سنتے ہیں. بیکاز جو آپ کا ایکسپوجر ہے, جو آپ کا ویسٹ کی ٹاپ موسٹ ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر ہے, وہ ان کا انفارچونیٹلی ہے, بیکاز ان کو وہ ایکسیس ویسٹ اس طرح نہیں دیتا. ٹھیک ہے. بیکاز دے آر افریڈ آف اٹ کہ وہ کہانی چھاپا ہی نہ مار لیں. تو اس کی وجہ مار سے پھر بھی لیندے مار بھی لیندے نے. وہ دیکھیں جی, جب آپ نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو آپ چلتے ایسے ہی. پہلے آپ ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں, پھر آپ اس کو ماسٹر کرتے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر اپنے ٹیکنیشینز, انجینئرز اور سائنٹسٹ جب ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پھر آپ ایک قدم آگے جاتے ہیں. ان کی اس وقت جو میرے خیال میں جو ان کا ویک ایریا وہ ہے انجن. اسی طرح انہوں نے انجن کو کرتے کرتے آج وہ اسٹیج پہ ہے کہ انہوں نے اب اپنے انجن بھی بنانے شروع کر دیے. سو چھاپا مارنا کوئی بری بات نہیں ہے, انلیس کہ آپ اس سے آگے چلتے جائیں. سو وہ جو ان کو بیچاروں کو اس لحاظ سے تھوڑی سی مار پڑتی. سو آپ کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ باہر کورسز کرتے ہیں, آپ باہر پہ جا کے ایکسرسائزز کرتے ہیں, سو وہ پھر آپ کا چونکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر, تو ان کو اس سے ضرور فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا سر کہ F-16 کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے آپ کے پاس, اور ابھی ہمارے ایئر چیف امریکہ بھی گئے ہوئے تھے. آپ کو F-16 جو ہے نا وہ امریکن پلین ہے. ہمارے پاس جو F-16 ہیں, یہ جو لوگ بات کرتے ہیں, انفارمیشن آپ کو بہتر پتہ ہوگی کہ پرانے F-16 ہیں. اب ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ فوری طور پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ لیتھل کمبیٹ کے اندر آ جائیں, یا ایسا پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان F-16 کو ابھی تک, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی وی لاگ میں کہا تھا کہ ہمارے علاقے کا گنڈا ابھی بھی F-16 ہی ہے, تو جو F-16 ہے یہ پاکستان اس کے حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے؟ بڑی چیز. دیکھیے, جہاز پرانے نہیں ہوتے, ٹیکنالوجی پرانی نہیں ہوتی. آپ جیسے الحمدللہ جب ہمارے پاس معراج ایئر کرافٹ تھا تو ہم دنیا کی وہ واحد ایئر فورس تھے جو کہ 100 سے زیادہ جہاز معراج 2-3 سال پہلے تک اڑا رہے تھے. اور اگر آپ وہی معراج 3 جو شروع والا تھا وہی اڑاتے رہتے تو کوئی ریلیونس نہیں تھی. لیکن آپ اس کے اندر ریڈار لگا چکے تھے, آپ اس کے اندر نائٹ ویژن لگا چکے تھے, آپ اس کے اندر نائٹ فلائنگ کے جو گیجٹس تھی وہ سارے لگا چکے تھے. تو دس واز اے ماڈرن معراج ایئر کرافٹ. سو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کو اگر آپ انوویٹ کرتے کرتے انٹیگریٹ کرتے جائیں تو جہاز پرانے نہیں ہوتے. اور میں قطع کلامی کی معافی, یہاں پہ یہ جو معراج کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ہم نے پوری دنیا سے جو ایئر فورسز ریٹائر کر رہی تھی معراجز, وہ لے لیے, وہ لے کے اپ گریڈ کیے, اور ان کی لائف انہینس ہو گئی, اس کی کیپیسٹی انہینس ہو گئی, اور اس کے وہ فیچرز ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب جب آپ F-16 کی بات کرتے ہیں, F-16 بہت خوبصورت, بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ بنا تو اس کو سوچا تھا انہوں نے کہ یہ ہم سرفیس اٹیک کے لیے یوز کریں گے, بٹ یہ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے سب سے بہترین چوائس نکلی. تو F-16 ہمارے پاس جب آئے, ہم نے اب ایک بہت اچھا فلیٹ لیا. اس نے ہماری ایئر فورس میں بہت ترقی لانے میں, جو ہماری سوچ بدلنے میں F-16 کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے نہ صرف پائلٹس نے مہارت حاصل کی, نہ ہمارے انجینئرس نے, نہ صرف انہوں نے کی, بلکہ آپ کا لاجسٹک سسٹم, آپ کا مینٹنس سسٹم, آپ کا ایک کلچرل ریولوشن جو ہے نا وہ F-16 لے کے آیا. اس لیے ہمارے لیے تو بہت محترم شخصیت ہیں. لیکن اس کے بعد آپ اس کو اپ گریڈ کرتے چلے گئے. پھر آپ نے جارڈن سے بھی یوزڈ F-16 لیے, اور آپ نے ان کو بھی اپ گریڈ کیا. سو اس وقت جو آپ کے پاس F-16 ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ J-10 یا اس کمپیٹیبلٹی میں ڈیفینیٹلی ایک سٹیپ پیچھے. لیکن ان کی بیوٹی یہ ہے جو امریکن ٹیکنالوجی کی, یہ جلدی اڈیپٹ کر لیتی ہے اپ گریڈیشن کی طرف. جو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس بلاک جو ہمارے پاس ہیں ان کو آپ اپ گریڈ کریں گے, اور ان میں وہی کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی لے کے آئیں گے جو رافیل میں. اوکے. جب وہ آپ لے کے آتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر
بہت بڑا گیم چینجر بن جاتا ہے. آپ کو 70-80 جہاز نئے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تھوڑا سا خرچہ کر کے اسے بالکل اپ گریڈ کر کے ٹکر کا بنا دیں گے رافیل کے, یا اسے بہتر اور دوسرا میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ چین کو بھی کوئی اعتراض نہیں, ورنہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اکثر بدل لیتے ہیں, ہم جاتے جاتے ڈائریکشن بدل لیتے. میرے خیال میں یہاں پہ چین کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے, بیکاز چین کے ساتھ تو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ہم نے اپنے جہاز پچھلے ویلاگ میں بھی ڈیفائن کر لیے تھے سملرلی, اور یہ ہمارا حق بھی ہے. دوسرا, اگر امریکہ آئی لو یو کہتا ہے تو اس کو جو انریلائبلٹی اس فیکٹر کو بھی دور کرنے کے لیے اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. پہلے اس نے ہمیں انہی F-16 کے پیسے لے کے مکئی کے دانے چبنے کو دے دیے تھے, لوبیا دینے کو. تو اب اگر وہ آئی لو یو کہتا ہے اور وہ ہماری سگنیفیکنس کو تسلیم کرتا ہے تو ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے, جو کہ انشاءاللہ ایکسپلائٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اور پاکستان امریکہ سے اب اپنے F-16 اپ گریڈ کروا رہا ہے, اور یہ بہت جلد ہو جائیں گے. بہت جلد انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی. آپ نے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کا آئی لو یو, تو آپ نے سنا ہے بہت بار. پاکستان سے اتنی محبت امریکہ کو کبھی بھی نہیں تھی جتنی ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں نظر آئی, اور اتنی نفرت انڈیا سے کبھی نہیں تھی جو ابھی نظر آئی. آلدو کہ وہ بچہ انہوں نے خود پالا, لیکن اپنے ہی بچے سے وہ نفرت بھی کر رہے ہیں. اس کی بھی تھوڑی سی وجہ بتائیے گا کہ میجر ریزن کیا ہے انڈیا سے دور ہونے کی. اور دوسرا کہ انٹرنیشنلی اور امریکہ کیا پاکستان کے واقعی قریب ہوئے ہیں, یا یہ کوئی دھوکہ ہے؟ دیکھیں, اگر آپ صحیح معنوں میں پوچھیں, جو میرا ڈومین نہیں بنتا بیکاز ڈپلومیٹک, لیکن میں فورسز کے حوالے سے اور اپنے جو تجزیہ تھوڑا بہت جو آپ لوگوں سے میں نے سیکھا اس میں بتا. دیکھیں, امریکہ کبھی بھی آپ کا ریلائبل پارٹنر یا فرینڈ نہیں رہا, یہ حقیقت. 1 سیکنڈ, جب بھی مفاد کی بات آتی ہے ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے. پاکستان اپنے مفادات کا اس طرح تحفظ نہیں کرتا. تیسرا, ہماری جو ریلیونس آج تک بنتی رہی ہے, اگر آپ ان کو اپنا رول دیکھیں جو چائنا میں آپ نے ادا کیا, جو آپ نے ان کے لیے افغانستان میں رول ادا کیا, اس میں آپ کو وہ حق نہیں ملا, یا اگر میں کہوں کہ وہ پے چیک نہیں ملا جو کہ آپ ڈیزرو کرتے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر دیتا بھی رہے تو بہت ہلکا. آج اگر ریلیونس بن رہی ہے آپ کی امریکہ کی, اور وہ دیکھیں ٹرمپ بیسیکلی ایک تاجر آدمی, اس کو انٹرسٹ زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہے اس تجارت کے ساتھ, اکانومی بہتر کرنے کے ساتھ. آلدو اس نے اب ٹرپل ہیٹ ٹرک کر لی ہے جنگیں رکوانے کی, پر سے ایران کی رکوا دی, ہماری رکوا دی, اور وہ تیسری بھی پہلے کرواتا ہے پھر رکوا دیتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو امریکہ کا انٹرسٹ آپ میں ڈیفینیٹلی ہے فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ شاید ہم ریلائبل لوگ زیادہ ہیں, ہندوستان ریلائبل نہیں. ہندواتا سوچ کبھی ٹرسٹ وردی نہیں ہوگی. ہندواتا سوچ جو ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ نان الائن موومنٹ کا باس بنتا تھا, بٹ ہر چھوٹے ملک کے اوپر اس نے تباہی کی. ابھی خبریں آئیں اس نے جو یہ جو اپنے ہمسایہ ملک کے اوپر جو علیحدگی پسند آرگنائزیشن تھی, نے ڈرون بھیجے اور انہی کے اوپر وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. سو اس لحاظ سے آپ کو امریکہ میں ریلیونس زیادہ نظر آ رہی ہے. امریکہ آپ پہ ڈپینڈ کرنا چاہ رہا ہے. پھر جس کی آپ آگے بات کریں گے, آپ مسلمانوں کے ایک ہراول دستے کے طور پہ آتے ہیں, بھلے لوگ آپ کو مانیں یا نہ مانیں, بیکاز آف یور اٹامک کیپیسٹی, نیوکلیر کیپیسٹی, اینڈ آلسو بیکاز آف یور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. ترکی اور آپ کے مقابلے میں مسلمان ملکوں میں کوئی نہیں. بالکل صحیح. سو جب آپ کو وہ یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی دیکھتا ہے تو پھر اس کو آپ سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ آپ کے ساتھ ریلیونس بڑھائے گا, اور اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ریلیونس کو اپنے ہاں کیسے کیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن فی الوقت وہ بے شک اپنے مفاد کی وجہ سے, لیکن وہ ہمارے حق میں آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اصول 2-3 چیزیں. ایک تو ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں چلے گئے تھے پچھلے 10-15 سال میں. جو چیزیں ہم نے فیس کی, پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ بات کی تھی, تو اس نے ہر چیز میں ہمیں نیگیٹو کر دیا, نیگیٹو سوچنے پہ مجبور. اگر جنگ رک رہی ہے تو نہیں, یہ جنگ وقتی رک رہی ہے, یہ دوبارہ پھر ابھی 4 دن میں اٹیک ہو جائے گا. مطلب کوئی اس چیز کو تسلیم کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی کوئی امن ہو گیا. امریکہ پہ ڈسٹرسٹ بہت زیادہ تھا, انڈیا پہ تو تھا ہی تھا, لیکن اس کے بعد وقت نے یہ چیز واقعی پروف کی کہ آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے دنیا آپ کے قریب آئی ہے, اور دنیا کو واقعی آپ کے اندر انٹرسٹ ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا صرف ایک پلان کر رہی ہے بیٹھ کے کہ صرف پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان دینا ہے. وہ بھی اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, اور انہیں اپنا مفاد ہمارے اندر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سر, یہ جو بات ہو رہی ہے ابراہیم اکارڈ کی,
کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے، پوری دنیا میں بات چل رہی ہے، اور ایک ایسی بھی اسپیکولیشن تھیوری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے یہ جو تمام ملکوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، مسلم ممالک کو جو دبا رہے ہیں، اور یہ جو ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے ایٹماسفیئر ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ابراہیم اکارڈ ہے کیا؟ دوسرا، کیا پاکستان پہ واقعی کوئی پریشر ہے؟ اور نمبر 3 پہ پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ اگین میں اپنا ذاتی تجزیہ جو میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا اس کے مطابق آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ابراہم اکارڈ اگر آپ سوچیں تو ایک پیس ٹریٹی ہے جو شروع ہوتی ہے 1979 میں، جب ایجپٹ، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ کا، اس کے بعد ایک گیپ آتا ہے، پھر 1994 میں جارڈن اور موراکو، انڈونیشیا، ان کے ساتھ آپ کا پیس ٹریٹی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ 2020 کا ٹائم آتا ہے جس میں ٹرمپ صاحب اگلا ٹریٹی کرواتے ہیں۔ اب جو ٹریٹی اس وقت سے لے کے آج تک جو اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ ان کے اپنے داماد ہیں۔ ان کا جو داماد ہے وہ بہت بڑا زائنسٹ لابی کا ایک لابیسٹ، اور اس کے پیچھے بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ ایک زائنسٹ لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، یا جو امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی ہے جو کہ امریکہ میں بہت ایکٹیو ہے اور جن کے بلینز آف ڈالر کے اثاثے ہیں، یہ وہ ساری قوتیں ہیں جو اس قوت کو اس ابراہم اکارڈ کو لے کے جا رہے ہیں۔ سو وہ پیس ٹریٹی سے ہوتے ہوتے اب ابراہم اکارڈ کا آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کروانا، دوسرا مسئلہ ہے کہ فلسطین کے ایشو کو ڈائی کرنا، تیسرا ایشو ہے کہ جو آس پاس کی جو ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں، ان پہ یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ فلسطین کو کسی جو پرنسپل سٹینڈ تھا اس سے ودرا کیا جائے اور اسرائیل کی ڈومیننس کو لے کے جائے۔ اب جو نئے خد و خال آ رہے ہیں اس میں بڑا دردناک اور المناک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ملک کی آبادی کو 60,000 کو آپ شہید کر دیتے ہیں، جس میں 2 مہینے کے بچے سے 2 دن کے بچے سے لے کے بوڑھے بچے ہیں، اور آپ کتنے لاکھوں جو بندے ہیں ان کو معذور کر دیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ربلز کے نیچے۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت یہاں پہ ہم اپنے کام کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ دل دکھتا ہے اور آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلتا جو ان کی آپ حالت جا کے دیکھتے ہیں۔ جو ان کی یہ اسرائیل اور امریکہ نے اپنی جو ہیلتھ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، ان میں لوگوں کو ٹریپ کر کے، کھانے کے لیے ٹریپ کر کے لے کے آتے ہیں اور سنائپرز کے تھرو ان کو شوٹ کرتے ہیں۔ اب وہ بھوکا انسان جس بیچارے کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، اس کو آپ اٹریکٹ کر کے لے کے آتے ہیں، اور یہ اسرائیلیوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو شوٹ کرنا۔ اب آپ ان کے لیے کہتے ہیں 3 کنڈیشنز ہیں: لیو دس پلیس ویئر ڈیفائنڈ ایریاز، وہ کیمپس بنائیں گے جو کہ مصر میں اور جارڈن میں ہوگا، اور بدقسمتی یہ مصر اور جارڈن میں جب جائیں گے وہ صرف پیسہ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ رہو گے تو ہمارے اصولوں کے مطابق اور ہماری ڈیفائنڈ باؤنڈریز میں رہو گے، جس میں حماس کا کوئی بندہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے، آپ کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، آپ کو جو ہم کہیں گے وہی آپ کریں گے، اور آپ کے اوپر ہم چیک رکھیں گے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہی چیکس کے اوپر اگر آپ کے اوپر کوئی اویلیبل فورسز ہوں گی تو وہ ملک ہوں گے جو کہ اس وقت فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں، مسلمان، لیکن فلسطینیوں کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ وہ لیو ایز پر آر کنڈیشن، لیو ایز پر آر کنڈیشن، اور ڈائی۔ یہ 3 بنیادی اصولوں کے تحت ابراہم اکارڈ کو آپ لے کے چلتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے خود سے انصاف کریں کہ جو رہنے والے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آپ فیکٹر نہیں بناتے، ان سے بالا آپ سارے چیزیں کر لیتے ہیں۔ آج آپ کی جو ٹروس ہے، جو قطر میں انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں، وہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہی؟ اس لیے کہ انہوں نے نیتن یاہو نے اپنی ٹیم کو انسٹرکشنز دی تھی کہ تم بالکل کچھ نہیں بولو گے، صرف سنو گے، اور جو کہو گے وہ نہ ہے، یعنی ہم نے کوئی بات نہیں مانی۔ تو ان حالات کے تحت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو ہماری بنیادی، اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ریالٹیز کی ضرورت ہے، فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت ہے کہ یار جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ سارا سٹینڈ دیا اور جو بیچارے مرے جا رہے ہیں، ان کو آپ مزید مار دیں گے اور ایک ناجائز ریاست کو
آپ کو شاید یہ آپ میڈیا پہ دیکھیں تو اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں. لوگ کیوں نہیں جا رہے بیچارے, وہ گھروں میں آتے ہیں اور ان جہاں پہ فلسطینی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گھروں سے نکال کے کہتے ہیں یہ گھر ہمارا ہو گیا. اچھا. میں کئی ویڈیوز ایسے دیکھ چکا ہوں, اور جو ہمارے پاس فلسطین سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں جن کو الخدمت فاؤنڈیشن میڈیکل کالجز میں ایجوکیشن دے رہی ہے, وہ بچے یہ بتاتے ہیں کہ سر ہم اپنے گھروں سے اس لیے بھی نہیں جاتے, بھوکے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ اس طرح قبضہ ہو رہا ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ آ کے آپ کا مذاق کراتے ہیں, ٹھٹھا اڑاتے ہیں اور پھر فائرنگ کرتے ہیں. اور نہتے بچوں کو, ابھی ایک ویڈیو چل رہی تھی, بچی تھی نہتی بچی, اس کو آپ شوٹ کر رہے ہیں. اب کس صورت میں ہم اس ابراہم اکارڈ کو مان لیں؟ پھر اب آتے ہیں کہ پاکستان. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آئیڈیالوجیکلی ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرتے. ہمارا نظریہ دوسرا ہے, ان کا دوسرا نظریہ ہے. وہ ہندوستان کے تو قریب ہو سکتے ہیں اپنے آئیڈیالوجی کی وجہ سے, پاکستان کے قریب کبھی نہیں آ سکتے. اب اسی آئیڈیالوجی کے تحت ہمیں ہمیشہ سے کمزور کیا جاتا رہا, ہمارے نیوکلیر ایسٹ پہ نظر رکھتی گئی, ہمیں ایک ویکر اسٹیٹ کے طور پہ پروجیکٹ کیا جاتا رہا, اور ہمیں IMF کے محتاج کیے جانے لگے ہیں اور محتاج کرتے رہیں گے. اس ساری بیک گراؤنڈ میں آپ اللہ کے فضل سے ایک طاقتور قوم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جب یہ سانحہ ہوا, میں سانحہ اس لیے کہتا ہوں کہ جنگیں کبھی ٹھیک چیز نہیں ہوتی, اس سانحے میں یا اس کانفلکٹ میں آپ ایک قوم بن کے ابھرے. پوری قوم سب تفرقات مٹا چکی تھی اور آپ قوم بن کے اٹھے. سو آپ ایک دوبارہ سے ایک زندہ قوم بنے, اور آپ کی ریلیونس انٹرنیشنل کینوس پہ آ گئی. ٹھیک ہے. اس انٹرنیشنل کینوس کی جو امپورٹنس ہے وہ مسلم ملکوں کے لیے قابل تقلید ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو موجودہ ابراہیم اکارڈ ہے اس کا مقصد اسرائیل کو صرف کوئی سیپریٹ ریاست دینا یا امن سے الگ رہنے دینا نہیں ہے, بلکہ اسرائیل کی بدماشی قائم کرنا اور ہمارے جیسے بندوں کے تھرو اسی کو پروپیگیٹ کرنا, تاکہ ہم سے امپریس ہو کے دوسرے ملک بھی ہمارے ساتھ ملیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر آخری سوال آپ سے, بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں ان کے ایئر ٹو سرفیس میزل یا ایئر ٹو ایئر جو ان کے میزلز ہیں کہ اسرائیل اس میں مدد کر رہا ہے, کچھ ایک لارا نام کی ایک ٹیکنالوجی کا کچھ وہ اپنے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کروا رہے ہیں, اور کچھ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. برہمس ہے, وہ تو خیر رشینز ہیں جو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. پاکستان بھی کیا ایسی کوئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر رہا ہے, یا پاکستان کے پاس پہلے سے ہیں اتنے اسٹرانگ میزلز؟ دیکھیں, انڈیا نے اپنا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 78 بلین کے قریب ان کا ڈیفنس بجٹ ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کا تقریباً 29 پوائنٹس کچھ بلینز بنتا ہے. اب آپ فرق دیکھ لیں. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی 2 فرنٹ وار ہے, ایک چائنا کے خلاف اور ایک پاکستان کے خلاف. اب جتنے ان کی پاورٹی ریشو جو ہے وہ 24% پہ ہے, ہماری بھی پاورٹی ریشو بہت ہے, لیکن ادھر حالات بہت زیادہ خراب ہیں. ان حالات میں بدقسمتی ہے اس خطے کی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن کی, جہاں پہ 2.1 بلین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, کہ ہم اپنی بھوک پیاس اور ترقی کی بجائے اس دوڑ میں گزرے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر ملک اب ڈیفنس بجٹ کو بڑھا رہا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا ڈیفنس کے کیمرون صاحب نے بھی, فرانس کے جو پریزیڈنٹ انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ابھی 2027 میں اپنے بجٹ کو دگنا تگنا کر دیں گے. سو یہ ایک میڈ ریس تو ہے, لیکن جو انڈیا کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے, اور خاص طور پہ چائنا کے خلاف مظلوم ثابت کرتے ہوئے, امریکہ اور اسرائیل کی ہمدردیاں لینے کے چکر میں, بدقسمتی یا ہماری خوش قسمتی, امریکہ سے بھی اس کو وہ سپورٹ نہیں ملی ٹیکنیکل, لیکن ڈیفینیٹلی اسرائیل کی اس کو سپورٹ ہے, اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ اسرائیل کے ساتھ وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. اس کے جواب میں جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا بہت احسان ہے, پاکستان کے پاس اس وقت الحمدللہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ کم از کم ہندوستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو ہماری ریچ میں نہ ہو. ہماری میزائل ٹیکنالوجی الحمدللہ, ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی, ٹیکنیکل نیوکس, جو اس کی بھی آپ بات کرتے ہیں, جو کہ ہم کبھی اس معاملے میں پہل نہیں کریں گے. بڑی سیکیورڈ, بڑی ویل ایڈمنسٹرڈ آپ کی پالیسی بھی ہے اور ڈاکٹرین بھی ہے, لیکن ہماری طرف اگر کوئی دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ہم اسی سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے, بڑھانا چاہیے. ہمارے عزائم بڑے کلیئر ہیں, ہمیں خطرہ ہے تو صرف ایسٹ سے خطرہ ہے, اور اس کو ہم کیٹر ضرور کریں گے. اس کے لیے قوم کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ایران کا پاکستان نے ساتھ دیا تھا, ایک کوشچن رہ گیا تھا. ایران کا دیکھیں, اخلاقی طور پہ اور ڈپلومیٹک طور پہ ہم نے پورا ساتھ دیا.
اس سے بڑھ کے ہم نے ساتھ نہیں دیا. انڈر دا ٹیبل بھی کچھ انڈر دا ٹیبل کوئی ایسا ساتھ نہیں دیا, اس لیے کہ پہلے تو ہمارے ان سے تعلقات ہی اتنے اچھے نہیں تھے. اب یہاں پہ وہی جو میں نے آپ سے بات کی تھی, آئیڈیالوجیکلی ہم بڑے کلیئر تھے کہ ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, ان کے اوپر ایگریشن ہو رہی ہے, یونائٹڈ نیشن کے رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے, ایک بیانیہ غلط ہو رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہے, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کہہ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے, ان کی سی آئی کے ایڈوائزر کہہ رہی ہے کچھ نہیں کر رہے, لیکن اسرائیل کے دباؤ کے اوپر جو 1992 سے شروع ہوا تھا ان کے اوپر امریکہ اور یہ دونوں مل کے اٹیک کر دیتے ہیں. سو ہمارا اس کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں تھی, لیکن ڈپلومیٹکلی, اخلاقی طور پہ, سفارتی محاذ پہ, ہر محاذ پہ ہم نے بالکل کھل کے ان کی سپورٹ کی, اور اس کا ثابت بھی یہ ہوا کہ اندر سے موساد کے ایجنٹ نکلے, انڈین ایجنٹ نکلے, اور انڈین جاسوس نکلے. سو میرے خیال میں آپ کی اس لحاظ سے بھی اخلاقی فتح بہت زیادہ ہے. آج ایران کی ایمبیسی نے ایک بریفنگ رکھی ہوئی تھی جو اور اس پہ انہوں نے کھل کے کہا کہ ہم پاکستان کے بہت مشکور ہیں, کہ واحد ملک تھا جس نے پہلے دن سے کھل کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمارے بیانیے کی حمایت کی. ٹھیک ہے ارمان صاحب, بہت شکریہ. ایک چیز میں آپ کے نالج میں اضافہ کرتا جاؤں, بلکہ آپ کو شاید معلوم بھی ہو, انڈیا کے پاس راکٹ فیول جو ہے, انڈیجنس فیول ان کا اپنا موجود ہے ویسے, جو کسی بھی دوسرے ملک کے پاس پوری دنیا میں نہیں ہے. جی ایک ایسا فیول ہے, اور وہ ایسا ہے کہ ہائپرسونک بنا دیتا ہے میزائل کو, اور وہ ایکوائر کوئی اور ملک شاید چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. جی نام ہے اس کا سرگاؤ موتر. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.